अस्सलाम वालेकुम। मरकज़ी खानका खानकाह तारिक जहांगीरी शाज़ली मदारवी इंटरनेशनल पाकिस्तान से मैं खलीफा मियाँ हुज़ूर हकीम फ़रहान तारिकी और मेरे साथ साहबज़ादा व खलीफा मियाँ हुज़ूर मोहतरम जनाब फ़राज़ अहमद तारिक तारिकी साहब प्रोग्राम जवाहिर हल्लुल मुश्किलात की किस्त नंबर 6 के साथ हाजिर खिदमत है। जिस तरह आप जानते हैं कि हम आपके तिब्बी और रूहानी सवालों के जवाबात इस प्रोग्राम में देते हैं, कोशिश किया करें कि मुख्तसर से आप सवाल लिखा करें। 5-5 मिनट की वॉइस, और इतने लंबे लंबे आप लोग सवाल लिखते हैं कि वो आदमी जो है ना कंफ्यूज हो जाता है पढ़ते पढ़ते। कोशिश किया करें इख्तिसार से काम लें। 30 सेकंड, 40-50 सेकंड हद है। 1 मिनट में एक अच्छी जो है ना बात हो सकती है, वो आप वॉइस रिकॉर्ड करके भेजें। और अगर आप लिख के भेज रहे हैं तो नाम, वालदा का नाम और उसके साथ जो मुख्तसर सा आपका मसला है वो आप लिख के भेजें। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, और जवाब देते भी हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े मैसेजेस ना किया करें, दूसरों का टाइम मारा जाता है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तिब्बी सवालात चंद एक हैं। आंखों पर पर्दा, इसका कोई तिब्बी इलाज? अच्छा देखें, ये जो आंखों पे पर्दा होता है इसकी कई वजूहात होते हैं। नाखूना भी होता है, रेटिनल डिटैचमेंट भी होती है, काला पानी भी होता है, बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो सबसे पहले अगर आप उसका टेस्ट करवा लें और तशख़ीस सही से कर लें कि एक्चुअल मसला क्या दरपेश है, तो उसके पेश नज़र आपकी खिदमत में तीर बहदफ नुस्खा पेश कर दिया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ज़रा सेंसिटिव इशू होता है इसलिए, क्योंकि ये आँखें हैं, ठीक है ना। तो हम वैसे कोई अवामी नुस्खा नहीं दे सकते। इसके लिए बिल्कुल थ्रू प्रॉपर चैनल स्पेसिफिक जवाब देने के लिए आपका स्पेसिफिक जो है ना सवाल कि प्रॉब्लम क्या है वो जानना ज़रूरी है। अच्छा, अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, डिप्रेशन का कोई हल बताइए। अच्छा, डिप्रेशन जो है इसके लिए 2 चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ हैं। सबसे पहला मुराक़बा। 5 मिनट से शुरू करें और इसको आप आधे घंटे तक ले जाइए। आप मुराक़बा करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी दोनों में आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तिब्बी तौर पर डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत आम सी चीज़ है, जो कि आपके किचन में भी होती है अवेलेबल, और आजकल मौसम भी है। तुख़्म बालंगा, तुख़्मलंगा जिसको कहते हैं, वो आपने लेना है। आधा चमचा लेके आपने 1 गिलास पानी में डाल देना है। रात को भिगो दिया, सुबह आपने उसका पानी फेंक देना है, और वो तुख़्म बालंगा 1 कप दूध 1 कप पानी में मिक्स करके सुबह नहार मुँह आपने पी लेना है। और यही आपने सुबह में आधा चमचा दोबारा 1 गिलास पानी में आपने भिगो देना है। और शाम को तकरीबन 5 या 6 बजे के टाइम, क्योंकि उस वक्त तकरीबन लोग 2 ढाई बजे 3 बजे अपना लंच कर लेते हैं, तो 5-6 बजे के टाइम ऑलमोस्ट पेट खाली होता है। तो उस वक्त आपने यही करना है कि वो जो पानी होगा उसको फेंक के आपने तुख़्म बालंगा 1 कप दूध 1 कप पानी मिक्स करके उसमें मिला के पी लेना है। ये 2 टाइम आप पीजिए, 1 महीना कर लें, बहुत है। ये बेइंतहा इसके फ़वाइद हैं, और कैफियत आपने हर हफ्ते व्हाट्सएप पे बताते रहना है। तीसरा सवाल, मिग्रेन। अच्छा देखें, ये बहुत से बच्चों में, ख़ास तौर पे बच्चियों में मिग्रेन का बड़ा मसला है। तो इसके लिए 2 चीज़ें, एक तो संदल सफ़ेद, थोड़ा एक्सपेंसिव आइटम है लेकिन ये है कि जल्दी काम करता है। तो संदल सफ़ेद आपने ले लेना है, उसको घर पे लाके, वो बिल्कुल छिलका होता है, तो उसको घर पे लाके आपने कटोरी में पीस लेना है। 1 चुटकी आपने पानी में उबालना है और उसके बाद छान के रख लेना है। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आधा-आधा कप सुबह शाम पीना है। अगर कोई संदल सफ़ेद उसका छिलका अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हो तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप बेलगिरी ले लीजिए, कच्चा भी ले सकते हैं, जो फल होता है उसका, लेकिन उसको थोड़ा-सा लेंथी प्रोसीजर है। अगर आप सूखा मिल जाए बेलगिरी तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसका सफ़ूफ़ बना लें। और आधा-आधा चमचा आपने सुबह, दोपहर और रात ग़िज़ा के बाद इस्तेमाल करना है, नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद और रात खाने के बाद। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1 हफ्ते में इफ़ाक़ा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने आपको लगातार इस्तेमाल करना है। इस दौरान आपने तेज़ मसाले वाली और मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं से इज्तनाब करना है। अच्छा, अगले सवाल की जानिब चलते हैं। गैस का मुकम्मल इलाज। अच्छा देखिए, गैस होती कब है कि जिस वक्त आप बदहज़मी का शिकार हों। हम लोगों के यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम खाना खाते हैं टाइम के हिसाब से, भूख पे नहीं खाते। 2 बज गए खाना खा लो, नाश्ता भले हमने 12 बजे किया हो,
اب وہ پچھلی غذا ہضم نہیں ہوئی، دوسری آپ نے کھا لی، تو کیا ہوگا کہ وہ بد ہضمی ہوگی. جب بد ہضمی ہوگی تو آپ کھٹی ڈکاریں، اکائیاں اور منہ سے بدبو، تعفن آنا، یہ سب چیزیں جس کی وجہ سے تبخیر اور یہ گیس بھی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کوشش کیجئے کہ ایک غذا سے دوسری غذا کے درمیان کم از کم 4 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے. اور جیسے اب آپ نے صبح نارملی لوگ جو دفاتر میں جانے والے ہیں وہ 7:30 8 بجے ناشتہ کر لیتے ہیں، 1 بجے تقریباً 1:30 بجے کھانا وہ اپنا کھا لیں. شام کے ٹائم پر لائٹ کوئی چیز لیں، ٹھیک ہے نا، لیکن رات کا کھانا تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے. یہ ایک روٹین ہے. اس میں یہ کہ آپ کو نہ بدہضمی ہوگی اور نہ ہی غیر فطری طریقے سے غذاؤں کا ٹکراؤ ہوگا جو یہ تعفن اور گیس کی سچویشن پیدا ہو. یہ تو آپ کو ایک احتیاط بتا دی ہے. نسخے کی جانب چلتے ہیں. نسخہ بہت سمپل سا ہے، گھر سے آپ کو مل جائے گا. آپ نے سونٹھ جو خشک ادرک ہوتی ہے وہ لے لیجئے، پودینہ خشک، انار دانہ، یہ تینوں آئٹم آپ نے باریک پیس لینے ہیں. ٹھیک ہے. اگر بلڈ پریشر نہیں ہے، مثال کے طور پہ تینوں چیز آپ نے 25 گرام لی، 75 گرام ہو گئی. بلڈ پریشر نہیں ہے تو اس میں آپ 10 گرام کالا نمک ملا لیجیے، اور اگر بلڈ پریشر ہے تو پھر رہنے دیجیے گا. اچھا، اب آپ نے دوپہر کھانے کے بعد، رات کھانے کے بعد، اگر بغیر کالے نمک کے ہے تو سفوف، اس کا طریقے استعمال کچھ اس طریقے سے آدھی چمچی دوپہر کھانے کے بعد اور رات کھانے کے بعد لیجیے. اور اگر آپ نے کالا نمک ملا لیا اس کے اندر تو وہ پھر آپ 2 چٹکی لیجیے گا. ٹھیک ہے نا. یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گیس کا پرماننٹ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جو اس سے پہلے آپ کی خدمت میں احتیاط عرض کی وہ لازمی کریں. قانون فطرت کے خلاف نہ جائیں، وہی آپ کے لیے ڈیزاسٹر کریٹ کرے گا. اچھا، اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. والد صاحب کو آرے فیکٹر اور ان کی انگلیاں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، مڑتی بھی نہیں ہیں. اچھا، یہ آرے جو ہے وہ ایک ریموٹائڈ آرتھرائٹس ہوتا ہے. اس میں جو چھوٹے جوڑ ہوتے ہیں، جیسے یہ انگلی ہے، اب اس کا جو چھوٹا جوڑ ہے یہ، تو یہ اس میں آپس میں ہوتا ہے کہ ایک تو بالکل بینڈ ہونا شروع ہوتے ہیں، اس طریقے سے بند ہو جاتے ہیں، یا پھر یوں ہو جاتے ہیں تو وہ کھلتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹیڑھے ہونا، ہاتھ پیر ٹیڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے محترم درخواست یہ ہے کہ باقاعدہ پراپر علاج کی ضرورت ہے. یہ ٹونے ٹوٹکوں سے نہیں جائے گا. لیکن اس قسم کے پیشنٹس ایک کام ضرور کر سکتے ہیں کہ لاہوری نمک لے کے تقریباً 50 گرام کے قریب وہ آپ نے 3 جگ پانی میں ابالنا ہے، اور جب پانی کھول جائے تو اس کو آپ سائڈ پہ رکھ لیجئے. سہتا ہوا پانی، اس میں اگر آپ کے ہاتھوں کا مسئلہ ہے، پیروں کا مسئلہ ہے تو وہ ڈپ کر کے تھوڑی دیر آپ بیٹھ جائیں. اور جب آپ دیکھیں کہ جی پانی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا تو آپ ہاتھ پیر باہر نکال کے اس کو خشک کر کے گلوز پہن لیں یا دستانے یا پرانا کوئی ململ کا دوپٹہ اس کو لپیٹ لیں. 15-20 منٹ ہوا نہ لگے فوراً. ٹھیک ہے. یہ تھوڑی سی احتیاط کر لیں، لیکن اس کا پراپر علاج ضروری ہے. یہ ٹونے ٹوٹکوں سے نہیں جائے گا، اس کی دوائی ہی دی جائے گی. اچھا، ایک بہن نے راشا کا علاج کے لیے کہا ہے. دیکھیے، راشا یعنی لرزنا، تو اس کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ جو حلال پرندے ہیں اس کی یخنی صبح شام 1 کپ پیجئے. بہترین کام کرتا ہے. یہ آپ کے پٹھوں کو بھی طاقت دے گا، اعصاب کو بھی طاقت دے گا، اور جو لرزنے کے یا ہاتھ کپ کپانے کا یا پیر کپ کپانے کا مسئلہ ہے یہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حل ہو جائے گا. تمام طبی سوالوں کے جو سوشل میڈیا پہ ہم سے کیے گئے تھے مشترکہ نوعیت کے، ان سب کے جواب دے دیے. آئیے روحانی سوالات کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم فراز بھائی. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ اچھا فراز بھائی، ایک بڑا عجیب سا مسئلہ چلتا ہے اور بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کل ہر دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ اس کو بھلے چھینک بھی آئی اور ناک سے رطوبت بہنا شروع ہو، کہتا ہے مجھ پہ کسی نے جادو کرا دیا. خاص طور پہ خواتین. اچھا، اب انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ بھائی کیا کریں، روحانی معالج دیکھتے ہیں. نظر آیا ہوگی فلانے صاحب ہیں، چلے گئے. اب انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آیا یہ صاحب صحیح بھی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح سمجھ کہ کہیں تربیت یافتہ ہیں، مستند ہیں، باشرع ہیں، شرعی احکامات کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں. وہ چلے گئے. انہوں نے جا کر کے اپنے سارے کوائف دے دیے، نام بھی بتا دیا، والدہ کا نام بھی بتا دیا. انہوں نے بولا بھائی اپنی کوئی میلی قمیض کوئی چیز لا دو، وہ بھی دے دی. پکا کام ہو گیا. اب ان صاحب نے وہ بیک ہینڈ کے اوپر وہ صاحب کالا پیلا یا جو بھی ہے غلط کام کرتے ہیں، سامنے وہ عام لفظوں میں کہہ دو بابا بن کے بیٹھے. صحیح. اب وہ جناب علی کام ان کا ہو گیا. 1 مہینے سکون سے رہے. اب فن پارٹ شروع ہوتا ہے. 1.5-2 مہینے بعد پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے. پھر وہ انہیں بابا کے پاس جانے، پھر وہ بابا نے یہ تو یہ مسئلہ ہو گیا ہے.
بھائی یہ تو بڑا کرنا پڑے گا، ایسا ہوگا. اچھا وہ اس دوران کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ بھی بتاتے تھے کہ جی خاندان میں ہمارے ساتھ یہ فلانے شخص ہیں یا فلانی بے محترمہ ہیں جو بھی ہیں، یہ ان سے ہمیشہ وہ بھی کھیل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ جو فلانی ہے صاحبہ وہ انہوں نے یہ کیا ہے اور ایسے ایسے ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ پھر وہ ڈیمانڈیں شروع کی، مطلب وہ پرماننٹ کسٹمر بنا لیا. تو اس قسم کے عاملین سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ سب سے پہلی بات، اور اگر کوئی شخص کسی کے پاس روحانی علاج کی غرض سے جانا چاہتا ہے تو اس کو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے فرحان بھائی کہ جس طریقے سے عام خواتین جو ہوتی ہیں نا، ان کے اندر یہ ایک ہوتا ہے کہ آپس میں ڈسکس کرنا، اپنے گھر کے مرد کو اطلاع نہیں کرتی. جی بالکل ایسے ہی ہے. صحیح. بالکل ایسے ہی. اور وہی خواتین اس چیز کے اندر تھوڑا ان کے ساتھ معاملہ خراب بھی ہو جاتا ہے کہ جب وہ اپنے شوہر سے، دیکھیں شوہر جو ہوتا ہے نا، بیسیکلی شوہر کے حقوق کو سمجھیں پہلے تو، کہ جیسے عورت کو ہمارے دین نے بہت عزت دی ہے، ایسے ہی مرد کے اس کے شوہر کے بہت حقوق ہیں. تو عورت کو سب سے پہلے امانت دار ہوتی ہے وہ، کہ خیانت یہ نہیں کہ آپ نے کوئی چیز کسی سے وہ اگر آپ کے شوہر نے دی ہے تو آپ نے کسی تک دے دی یا کسی کو دکھا دی تو وہ خیانت ہے. خیانت یہ بھی ہے کہ اس کو بغیر بتائے گھر سے چلے جاؤ اور ایسی جگہ چلے جاؤ کہ جہاں تم اپنے گھر کے مسائل لے کے جا رہے ہو. مسائل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فرحان بھائی آج کے دور کے اندر میرے پاس اگر آپ کوئی معاملہ اپنے گھر کا ڈسکس کرتے ہیں، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، تو دیکھیں آپ نے اپنا راز مجھ تک دے دیا ہے، بالکل آپ کی کمزوری مجھ تک آ گئی ہے. اگر میں کمزور ہوں تو میں آپ کا اس کا نہایت ہی غلط استعمال بھی کر سکتا ہوں. تو سب سے پہلے تو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنا رازدار کسی کو نہ بناؤ. صحیح. کہ اس کو بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا، انسان بدلتا ہے نا، بے شک فطرت میں ہوتا ہے کہ انسان کبھی بھی کہیں پہ بھی پلٹی مار جاتا ہے. ایسا ہی ہے. صحیح ہے نا. تو راز نہیں دو کبھی اس کو. صحیح. دوسری چیز یہ ہے کہ ان خواتین کو سب سے پہلے اپنے شوہر سے ڈسکس کرنا چاہیے. میں یہ شارٹ اس لیے کر دیا ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے ٹائم کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے، کہ ان کو سب سے پہلے اپنے شوہر سے ڈسکس کرنا چاہیے. شوہر ہے، بھائی ہے، اگر والد ہے تو ان سے ڈسکس کرے اس معاملے پہ، پھر کہیں جائے. اور جائیں ایسے شخص کے بعد جو باشرع ہو، باقاعدہ شریعت پہ عمل کرتا ہو، شریعت کا تقاضے پورے کرتا ہو، اس کے پاس جائے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ بھئی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ بھئی وہ باشرع دکھتے ہیں لیکن اندر سے بات کچھ اور ہوتی ہے. لیکن دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ بہروپیے جتنے بھی ہوتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں اپنا کلو چھوڑتے ہیں. صحیح. تو جو آپ کے ساتھ آپ کا شوہر، بھائی یا آدمی ہوگا، والد ہوں گے، تو وہ مارکیٹ میں رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں، تو ان کو اندازہ ہوتا ہے چیزوں کا. صحیح. تو وہ بآسانی بھاپ لیتا ہے انسان. لیکن کئی بہت شریف بھی ہوتے ہیں کہ بھائی وہ پھنس جاتے ہیں. اور سب سے بہترین حل اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ کہیں جانے سے پہلے کبھی آپ کو یہ ایسا لگے کہ بھئی آپ کسی چیز میں مبتلا ہیں، صحیح. 3 عدد گلاس لے لیں. صحیح ہے. ایک ایک گھٹ پانی رکھ لیں. صحیح ہے. لوہے قرآنی آپ پڑھیں اور ہر ایک گلاس پہ پڑھنے کے بعد ایک گلاس پہ دم کریں، پھر دوبارہ سے پوری پڑھیں، پھر ایک دوسرے گلاس پہ پڑھیں، دم کریں، تیسرے گلاس پہ پھر پوری پڑھیں، اس پہ دم کریں. اور ایک گلاس کو الگ کر لیں اس نیت سے کہ اگر جنات کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، یا شیاطین کا معاملہ ہے تو اس سے پتہ چل جائے. ایک جادو کا معاملہ ہے تو اس سے پتہ چل جائے. گلاس سلیکٹ کر لیں. صحیح. اور اگر کوئی میرے ساتھ جسمانی بیماری ہے تو اس سے پتہ چل جائے. صحیح ہے. اب 10 سے 12 منٹ کے بعد یا 15 منٹ آپ انتظار کریں. 15 منٹ کے بعد اس پانی کو پئیں، لیکن پانی ہو سادہ،
ٹھنڈا نہ ہو، صحیح ہے، پانی ہو سادہ. صحیح ہے، تینوں پانی میں سے آپ ایک ایک گھونٹ پیئیں گے نا، تو اگر مثال کے طور پہ اس شیاطین جنات کا اثر ہے تو وہ پانی فوراً کڑوا ہو جائے گا. دو پانی کے ذائقے ایک جیسے ہوں گے، تیسرے کا الگ ہوگا. صحیح، اگر جسمانی بیماری ہے تو ان دونوں کو ایک جیسا ہوگا، اس کا کڑوا ہوگا. صحیح، اگر جادو کا مسئلہ ہے تو ان دو کا صحیح ہوگا اور اس کا کڑوا ہو جائے گا. صحیح، ٹھیک ہے. اور یہ محسوس آپ کو ہو جائے کہ بھائی مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو اس کے اندر سب سے بہترین عمل آیت الکرسی چاروں کل، ٹھیک ہے، اور سورہ اخلاص. آیت الکرسی 3 بار، چاروں کل ایک ایک بار، سورہ اخلاص 3 بار. ٹھیک ہے، اول آخر درود شریف. نیت کر لیں 21 دن کی، 21 دن تک اپنے اوپر دم کرتے رہیں، پانی پہ دم کریں، وہ پئیں. انشاءاللہ تعالی کہ جو چھوٹے چھوٹے مسائلوں کے چکر میں ہماری مائیں بہنیں گھروں سے نکل جاتی ہیں معلومات کرنے کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے، تو یہ گھر بیٹھے ان کے معاملات کافی حد تک آسان ہو جائیں گے، حل بھی ہو جائیں گے. الحمدللہ، مقصد یہ ہاتھ کے ہاتھ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں، کوشش کریں کہ خود سے اپنے آپ کے معاملات بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. صحیح ہے، دیکھیں ہر چیز باباؤں سے نہیں ہوتی، صحیح. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں یہ نوٹ کرنے چاہیے کہ بھائی سب کچھ رب کی رضا سے ہوتا ہے. ہم پہ جو آزمائش آتی ہے وہ بھی رب کی طرف سے. بے شک، پھر سب سے بڑی بات، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ایک شخص آیا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اگر کوئی پریشانی ہو اور میں اس میں مبتلا ہو جاؤں تو مجھے کیسے پتہ چلے یہ رب کی طرف سے میرے لیے عذاب بھیجا گیا ہے یا میرے لیے آزمائش ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ تم اس میں اس چیز کا خیال رکھو، اس چیز کو نوٹ کرو کہ تم اس پریشانی میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے رب سے قریب گئے ہو یا رب سے دور. صحیح، اگر آپ رب کے قریب گئے ہو تو وہ تم پہ آزمائش ہے، جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. صحیح، تو وہ تم پہ راستے آسان کرنا چاہتا ہے اور تمہاری آزمائش کو ختم کرنا چاہتا ہے، خود چاہتا ہے، کیا بات ہے، جب ہی تمہیں اس طرف لایا ہے صحیح ہے، اور تمہیں اپنا قرب دینا چاہتا ہے. بے شک، اور اگر تم رب سے دور چلے گئے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا گھیرا تنگ ہو گیا ہے، تم اس کے عذاب میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے ہو. صحیح، تو پھر کس بابا کی چلے گی؟ مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے فعل کو دیکھو کہ آیا کہ تم سجدہ کرتے ہو اپنے رب کو، اس کا شکر گزار بنتے ہو اس کے، صحیح، نماز کو قائم کرتے ہو. مقصد جو فرائض دیے ہیں ان کو پورا کر رہے ہو. میں نے آپ کو پچھلے پروگراموں میں بتایا کہ رزق کب تنگ ہوتا ہے، سب باتیں اسی وجہ سے فرمائی. دیکھیں بتایا کہ ہر ایک چیز تمہارے عمل سے جڑی ہوئی ہے. بے شک، نیت کا تو دار و مدار ہے، لیکن عملی طور پہ جب تم چیزوں کو خراب کرتے ہو، خود قصوروار تم دوسرے کو ڈھونڈتے ہو. بھائی تم بابا کے پاس پابندی سے 5 ٹائم چلے جاؤ، 5 ٹائم تمہیں بولے، میں نے دیکھا ہے نا 7 دن ان کو بولا کہ 7 دن فلاں 7 جمعراتیں تم اس فلاں مزار پہ گزارو، تو بھائی وہ 7 راتیں باقاعدگی سے گیا ہے، وہ جمعرات مزار پہ گیا ہے، یعنی 7 ہفتے، 7 جمعراتوں سے 7 ہفتے ہو گئے. بالکل، یہی 7 سیکنڈ، اگر وہ 7 سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں، اگر نیت پختہ رکھے اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے حضور آ جائے کیا بات ہے، تو اس کو اس مزار پہ 7 ہفتوں تک کے جانے سے بہتر یہ ہوگا 7 سیکنڈ میں اس کا معاملہ حل ہو جائے گا. دیکھیں تمام بزرگان دین جتنے بھی ہیں، اولیاء کرام، سب کچھ ان کے فیض سے، آج ہمیں بھی ان کے ہی فیض سے سب چیزیں ہیں نا. میاں حضور کا سلسلہ، تمام چیزیں، ہم سب بزرگوں کا ہی فیض ہے نا. لیکن وہ فیض کب کامیاب ہوتا ہے؟ جب ان کے راستے پر چلو.
اب ان کا راستہ یہ نہیں ہے کہ ان کے مزار پہ ہی جاؤ صرف، ان کا راستہ یہ تھا کہ وہ ہر اپنے فرائض کو پورا کرتے تھے، صحیح ہے، صحیح شریعت کو سب سے اول رکھتے تھے، صحیح نماز قائم کرتے تھے، صحیح ٹھیک ہے، باقاعدہ ہر ایک چیز وہ اپنے عملی طور پہ کرتے تھے. کیا بات ہے. تو آج ان کو وہ مقام اسی وجہ سے حاصل ہوا. اللہ کا دوست جب ہی بنتا ہے کہ جب انسان خود چاہتا ہے کہ بھائی ایک تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ایک تھوڑا سا ایک انسان کا دیکھو وہ بات ہے نا کہ ہر ایک چیز اس کے حکم سے، ٹھیک ہے، لیکن ایک جستجو بھی تو کوئی چیز ہے نا. اب تمہاری جستجو ہے ہی نہیں، رغبت ہی نہیں ہے نماز کی طرف یا دین کی طرف یا کسی بھی چیز کی طرف، تو تم کہاں کھڑے ہو؟ ٹھیک ہے تم مرید ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آیا تم ایسے مرید ہو کہ تم ان کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت رکھ سکتے ہو؟ وہ تو بولیں گے یہ میرا اگر مرید بھی ہے تو میری کس چیز پہ عمل کر کے مرید ہوا؟ بھائی کوئی عمل تو کیا ہوگا. بالکل صحیح شاپ. تو ہمیں سب سے پہلے نا اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں. اصلاح جو ہے نا وہ کسی دوسرے سے پہلے اپنی آپ کی جاتی ہے. صحیح. اور اصلاح وہ ہے کہ کبھی مکمل نہیں ہوتی. بالکل ایسے کہ ہر وقت آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، دیکھنے کو بھی ملتا ہے. اور یہ اصلاح وہی ہے کہ جو آپ کو آپ کے کم عمر والا بھی آپ کی کر سکتا ہے، آپ سے زیادہ عمر والا تو کر ہی سکتا ہے، اس کا تجربہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو باقاعدہ ایسے رکھنا چاہیے جو ایک مسلمان ہونے کی ذمہ داری ہے. دیکھیں کلمہ پڑھ لینا صرف مسلمان کے لیے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صحیح ہے تم نے گواہی دی ہے، لیکن عملی طور پہ تو اس پہ مضبوطی سے اترو. بالکل ایسے. اچھا ان کا فائدہ ہی لوگوں نے دیکھیں آج ہم لوگ کیوں بربادی کی طرف ہیں اتنا. یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، وہی قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، صحیح. ہر ایک چیز موجود ہے، لیکن ہم سالہ سال نہیں پڑھتے اس کو. ایسے ہی ہے. رمضان آتے ہیں، رمضان میں سٹارٹنگ کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں سب سے پہلے قرآن شریف نکالو، قرآن شریف پڑھنا ہے، قرآن ختم کرنا ہے. ہم نے ایک ان کو دین کے تمام کام کو ہم نے ایک ایونٹ رکھ لیا ہے. 5 وقت کی نماز سب سے زیادہ کب قائم ہوتی ہے؟ رمضان میں، صحیح ہے. تمام چیزیں ہم گناہ کوشش کرتے ہیں نہ ہو، روزے میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو وہ نہ ہو، ہر ایک چیز کے قواعد کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اصل زندگی کا مقصود ہی یہی ہے کہ تم اس کو سارا سال اپنی زندگی میں لے آؤ. بالکل ایسے ہی. اصل میں روزہ جو ہے نا اور رمضان کا مہینہ وہ رسم کے طور پہ ادا ہو رہا ہے. بس وہ اب دیکھیں آپ یہی اصل چیز ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک ایونٹ کے طور پہ آرگنائز کرنا ہوتا ہے. ایونٹ گزر گیا بس ختم. ہر ایونٹ اب ہم نے ہر رمضان کے یعنی ہر اسلامی مہینے کو ہم نے ایک ایونٹ کے طور پہ لے لیا ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن سب سے پہلے تو بھائی فرائض ہی ہمارے جو ہیں ان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. آج ہمارے گھر کے ہر بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دنیا میں آیا کیوں ہے، مثال کے طور پہ، اور اس کے والدین کے حقوق کیا ہے، اس کے بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے. سب سے پہلے تربیت ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب آپ تربیت میں یہ ساری چیزیں شامل کر دیتے ہو نا اس کی، تو پھر وہ انتشار نہیں پھیلاتا، شر نہیں پھیلاتا. بالکل. ٹھیک ہے، تو باادب رہتا ہے. اور اس کے لیے ہماری زندگی میں ادب جو ہے وہ سب سے ضروری ہے. مقصد اتنا لمبا سب کو سمجھانے کا یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم آپ لوگوں کے لیے ہر ایک چیز، جیسے اب عمل آپ نے طب کے حوالے سے جوابات دیے ہیں، میں نے روحانیت کے حوالے سے جوابات دیے ہیں. سب بولتے ہیں کہ بھائی ہم نے پورا پاکستان گھوم لیا، ہم نے یہ گھوم لیا، ہم نے وہ گھوم لیا، مسئلہ حل نہیں ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنے اندر نہیں گھومو ایک بار بھی.
ظاہری طور پہ سب جگہ گھوم گئے ہو، لیکن اپنے اندر تو کچھ تلاش کرو، اپنی اصل کو پہچانو۔ صحیح، فلاح اسی کے لیے ہے جو اصل تک پہنچے، اور اصل کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی اس کا راز رکھا گیا ہے، سب کچھ بتا دیا گیا ہے کھل کے بالکل کہ اس کو عمل کو اپناؤ گے تو اس راستے سے یہ ملے گا۔ لیکن ہماری مصروفیت صرف یہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بس اپنے کام کو ترجیح دی۔ اچھا، کام کو ترجیح دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، ذکر نہیں کر رہے۔ آپ کی نظر میں پرندے ہیں، سب پوری مخلوق ہماری جتنے مسلمان بھائی ہیں سب جانتے ہیں کہ یہ اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں روز صبح، صحیح، لیکن رزق کی تلاش سے پہلے یہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ چوچو کی آوازیں آتی ہیں نا، چوچو کی، مرغا اذان دیتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ رب کا ذکر کرتا ہے کہ وہ اپنی صبح ذکر سے کرتے ہیں، اس کے بعد روزگار کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ میں کہاں کھڑے ہیں آج؟ تو بس ہمیں تھوڑا سا چاہیے کہ ہم فرائض کی پابندی کو دیکھیں، اور جو طریقہ کار میں نے اس میں بتایا آپ کو وہ بہترین طریقہ ہے اور عام اجازت ہے کہ ہر بندہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی کسی کے ساتھ دیکھیں کٹھن معاملات ہوتے ہیں، کچھ بڑے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اثر اتنا زیادہ نہیں آتا۔ وہ اس لیے نہیں آتا، دیکھیں اس کا اپنا عقیدہ کمزور ہوتا ہے۔ صحیح، قرآن سے کس کو شفا نہیں ہے؟ ہر ایک بات کا راز اس میں موجود ہے۔ سراپا شفا ہے، لیکن اگر اس کو نہیں مل رہی تو اس میں کہیں کمی ہے، بندے میں، بندے میں، بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے۔ باقی بس بہت گہری بات میں نے بتائی ہے یہ کہ وہ اس کو چاہیے کہ بھائی سب سے پہلے رب کے حضور اپنے آپ کو عاجزی سے پیش کرے، اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے مانگے، صحیح، دوسروں سے حسد نہ کرے، دوسروں کے لیے مانگے، ان کے لیے دعا مانگے، اپنے مخالف کے لیے، اپنے مخالف کے لیے دعا کرنا، یہ صوفیوں کو طرز عمل ہے۔ بے شک بلا شبہ، تو اپنے مخالف کے لیے ہمیشہ دعا کرو۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درخواست یہی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی فرعون جیسی گزاریں اور یہ چاہیں کہ آخرت موسیٰ جیسی ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا۔ جب پیٹ معبود بن جائے اور لوگ اس طریقے سے معصوموں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں تو پھر ان کا انجام بھی دردناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رزق حلال کھانے، کمانے اور اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کا کوئی طبی یا روحانی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ پرسنل نوعیت کے سوالات آپ ہمارے کال سینٹر کے نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ نام، والدہ کا نام، مختصر سی وائس۔ صبح 11 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک کال سینٹر پہ لوگ اویلیبل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جواہر حل المشکلات کی اگلی قسط کے ساتھ میں اور صاحبزادہ صاحب انشاءاللہ اگلے منگل کو 8 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔